बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स बलूचिस्तान के हवाले से हुई हैं, जहाँ पे हालिया कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने कि पाकिस्तान की रियासत को हिला के रख दिया है। और आज एक स्पेशल एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसमें कि आर्मी चीफ भी थे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में हुआ और उसमें बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं। मसलन एक अहम फ़ैसला जो है वो ये है कि NFC अवार्ड जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसमें उसको दुगना कर दिया गया है, यानी उस अवार्ड को। क्या ये वाकई मसले का हल होगा, या वहाँ पे जो 70% पाकिस्तान की यूथ है वो नौजवान आबादी है बलूचिस्तान की, उसके लिए भी जो क़यादत का हल जो है वो भी एक अहम मामला है, उसको भी सामने रखना है, उसको किस तरह से इंगेज करना है, वो भी एक बहुत ही अहम मसला होगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे खुसूसी कुछ मिनट्स के लिए, और उसके बाद हमारे साथ जो बाकी मौज़ूआत हैं उस पर आज वज़ीर कानून ने एक हिंट किया है। जब उनसे पूछा गया है तो उस पर उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल का फ़ैसला जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी। पंजाब हुकूमत क्यों करेगी, कर सकती है, नहीं कर सकती, और क्यों ये फ़ैसला पंजाब हुकूमत ने करना है, अगर ऐसा है तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज बात की है सहाफ़ियों से जेल के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनका प्लान बी यानी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी बन गया तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ जो है वो मिसिंग पर्सन हो जाएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जाते ही जो है वो 4 हल्के खुल जाएंगे और ये हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी या अपने आप ही गिर जाएगी। क्या ये वाकई ऐसा है? क्योंकि इसका इशारा कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में किया भी था। क्या वाकई इमरान खान साहब को इस बात की उम्मीद है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जाते ही जो है ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे और हुकूमत ख़त्म हो सकती है, यानी कि इलेक्शन कलअदम हो सकता है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जो हुकूमत है वो एक जुडिशल पैकेज लाना चाहती है, जिसमें कि जजों की तकर्री के हवाले से, उनकी तैनाती के हवाले से और जजों की तादाद बढ़ाने के हवाले से मामलात होंगे। इस पर आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात भी की है, लेकिन साथ में तरदीद भी की है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है वो तौसी नहीं मिल रही। साथ ही साथ जो है वो जुडिशल काउंसिल का इजलास भी जो है वो 13 सितंबर को बुला लिया गया है। तो क्या वाकई ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है, जिसपे कि नूर आलम खान साहब का भी बिल है, कल वो पेश होने जा रहा है, ये सब के सब बिल जो है ये क्लब होंगे और जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर जो है ये तमाम आइनी इस्लाहात जो है वो की जाएंगी, की जा सकती हैं, की जानी चाहिए। इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मालिक साहब, जो कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ होंगे। पलविशा खान साहिबा सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारे साथ मौजूद है, और शैब शाहीन साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले डॉक्टर मालिक साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो मामलात इस वक्त सुनने में आ रहे हैं, और आज जो इजलास भी हुआ है, और इससे पहले ख़ास करके जो माहल बलोच की बात हो रही है, ख़ुदकुश बमबार जो खातून और बच्ची 23 साला जो कि LLB की स्टूडेंट थी, आपको लगता है कि बलूचिस्तान जो है उसमें जो नौजवान हैं, अब वहाँ पे उनके लिए, उनकी इंगेजमेंट के लिए वहाँ पे कोई ऐसे मामलात नहीं है, और जो फ़ैसले आज हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये आगे जाके इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान का कोई हल निकल सके? क्या कहेंगे आप इस पर? शुक्रिया जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का हल सियासी है, सियासी हवाले से निकल सकता है, ना कि बंदूक के ज़ोर पे। और जो कुछ ये 18 साल में हुआ है उसमें नफ़रतें बढ़ गई हैं, और ये जो हमारे इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान के बारे में जो बातें कर रहे हैं, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है कि बलूचिस्तान के नौजवान जमहूरियत से और वफाक से कितना दूर गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो खैर एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन ख़ास तौर पर ये 2024 के इलेक्शन ने भी इस पे अपना एक टप्पा मारा है, क्योंकि यहाँ पे जो सही मानों में अवामी नुमाइंदे थे उनको तो रोक लिया गया, और तमाम बलूचिस्तान के सीटों को बराए फ़रोख्त ऑक्शन की, जिससे बलूचिस्तान के अवाम में मायूसी फैल गई। और ये अब समझते हैं हमारे नौजवान
کہ اس ملک میں جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا جمہوریت کا جب مستقبل نہیں ہے تو ڈکٹیٹرشپ میں پھر ہمارا مستقبل نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے وفاق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو۔ آشما بی بی، اس وقت ہم لوگ جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے بلکہ آج جو بیٹھ کے ہماری دوستوں نے جو تجاویزیں دی ہیں، وہ تجاویزیں کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہو جائیں۔ ہماری تجویز سب سے بڑی یہ تھی کہ جی آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر لیں، پاکستان کے آئین ان کو تحفظ دیتا ہے، آپ ان کو تحفظ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 5 آدمی جو ہے نا لاپتہ میں سے جو ہے نا خضدار میں جو ہے نا مارے گئے، یہ تو حالات کو مزید خراب کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب آپ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی، گورننس نہیں ہوگی، میرٹ نہیں ہوگی، کرپشن ہوگی، جی اچھا بالکل آئی ڈونٹ نو یہ اچھی NFC کو ڈبل کیا ہے، میں اگر ڈبل کیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں عوامی نمائندے نہیں آئیں گے اور بلوچستان کے جو بنیادی مسئلے ہیں، خاص طور پر اس انسرجنسی کو ڈائیلاگ کے ذریعے جب تک آپ حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ڈائیلاگ ابھی بھی مطلب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو کہا گیا ہے کہ ہم جو کالعدم تنظیمیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، اور وہاں پہ تمام جو کالعدم تنظیمیں ہیں انہوں نے ہاتھ بھی جوڑ لیے اس انسرجنسی کے اندر، اور کل آپ نے سنا بھی، آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ سی پیک ٹارگٹ ہے اس پورے معاملے کا۔ تو بہرحال ایک انوالومنٹ پاکستان کی سالمیت کے اوپر جو ہے وہ بیرونی بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی بات چیت کے ذریعے سے معاملات نکل سکتے ہیں؟ آپ نے ایک کوشش کی تھی جب آپ وزیر اعلیٰ تھے، لیکن پھر آپ کی حکومت کو بھی ہٹا دیا گیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش دوبارہ ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آسما بی بی، نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا، کیا وہ سی پیک کے خلاف تھا؟ نہیں جی، جب یہاں پہ آپریشن شروع ہوئے ان کی کاز کیا تھی؟ ان کا کاز تو یہ نہیں تھا، یہ تو سی پیک بعد میں آ گیا، یہ تمام چیزیں بعد کی چیزیں ہیں۔ ہاں البتہ اب وہ جو قیادت تھی ایک روایتی لوگوں کی ہاتھوں میں جو تھا، اب وہ نوجوان بلوچ ینگسٹروں کے ہاتھوں میں آ گیا، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا واقعی مشکل ہے۔ میں جب اس زمانے میں جب میں نے مذاکرات پہ ہماری ٹیم تھی ایک، جب ہم گئے تھے اس وقت مذاکرات کے امکانات بہت زیادہ تھے اور کامیابی کے امکانات زیادہ تھے۔ اب سرکار کی طرح بھی امکانات کم ہیں اور ان کی طرح سے بھی امکانات کم ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے جیسے بتایا بھی، جیسے ماحل بلوچ کا جو خودکش بمبار ابھی تھیں جنہوں نے حملہ کیا، وہ بھی گوادر سے، سیاسی فیملی سے، نیشنل پارٹی سے ان کے والد کا تعلق، ان کا اپنا، یہ نوجوان جن میں کوئی لاپتہ افراد بھی نہیں تھے، یعنی اگر کہا جائے کہ وہ ریزن، تو پھر ان کا ادھر جانا آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف اور صرف پولیٹیکل جو سپیس ہے وہ نہ ہونا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماحول تھی وہ نیشنل پارٹی کے جو یونین کونسل سربندر کا حمید ہے اس کی بیٹی تھی۔ اس کا چاچا بابو گلاب جو ہے نا 2 دفعہ ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین رہا ہے نیشنل پارٹی کا۔ اس کا دادا قہودہ آسا میر غوث بخش بیزنجو کا دست راست تھا، وہ بھی 2 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین رہا ہے۔ انتہائی پرم لوگ تھے، لیکن بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں بلوچستان میں ایسے ماحول پیدا کیے گئے ہیں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور وہ قائل ہو رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تو ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، ہم ایک پرو فیڈریشن پارٹی ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے دوست جو ہے نا ہمیں چھوڑ رہے ہیں کہ جی اب اس ملک میں الیکشن تو ہوگا نہیں، عوام کسی اور کو ووٹ دے گا، جیتے گا کوئی اور، پھر ہم اپنے آپ کو کیوں خوار کر لیں؟ تو بنیادی کازز جو ہے نا، آپ حل کیا ہے؟ آپ جیسے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل جو ہے جو سیاست میں بھی ہے، حل تجویز کیجئے۔ جی
میرا حل اسٹریٹ فارورڈ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ان کے ووٹ کا حق دو، ایک ایسی حکومت جو ذمہ دار ہو، گڈ گورننس ہو، اس اور بلوچستان کو ملٹری حوالے سے ڈیل نہیں کی جائے، پولیٹیکلی ڈیل کیا جائے، اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کا وسائل پیدا کرے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں، یہاں میسیو ڈیولپمنٹ کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس تو اب تک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، پر یہ ہے کہ بلوچستان کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا باقی صوبوں کے برابر لانے کے لیے آپ کو میسیو جو ہے نا اقدامات کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہمارے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی جتنے ادارے ہیں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے وہاں پہ، اور بلوچستان میں جو بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لڑکے کیا کریں، غریب لوگ ہیں، ایم اے کر کے بے روزگار ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہاں ایسے ماحول بھی موجود ہے کہ ان کو کہیں گا کہ جی یہ ملک آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا آپ بندوق اٹھائیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے آج بھی پی ایم صاحب کو اور عسکری قیادت کو جو ہمیں بلایا گیا تھا، ہم نے یہ تمام باتیں کہ جی آپ ایسی اقدامات کریں جو مذاکرات کے لیے رائے ہموار ہو سکے۔ باقی جہاں تک جو یہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کا کیا رد عمل تھا، یعنی عسکری قیادت کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی، کہ وہ کریں گے انگیج؟ دیکھیں آپ دیکھیں عملاً وہ کیا کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہتری ہو ان کے، کیونکہ جو تجاویزیں ہم نے دی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری تجویزوں پہ وہ جو ہے نا عمل کریں، بلکہ ان کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کے مطابق جائیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جی میں ایک منٹ اگر آپ مجھے مزید دے دیں گے، دیکھیں نا ایک کیس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جی بلوچ صرف پنجابیوں کو مارا ہے، اس رات نہ صرف پنجابیوں کو مارا ہے بلکہ پشتونوں کو بھی مارا ہے، اور کلات میں 10 بلوچوں کو مارا ہے، اور کولپور میں 4 بلوچ مارے گئے۔ میرے اپنا کوئٹے کے پریزیڈنٹ کے 2 رشتہ دار جو ہے نا وہ جو ہے نا مارے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم جس کے خلاف ہو، پنجابی کے خلاف ہو، بے گناہ مزدور کو مارنا جرم ہے، قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بھی تشدد کا رستہ کوئی بھی اختیار کرے، لیکن جو کیس ڈیولپ ہو رہا ہے نا وہ غلط کر رہے ہیں۔ جی وہ لسانیت کا ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، پنجابی بھی مارے گئے۔ بہت شکریہ۔ میں خیال ہے یہ بات بالکل آپ نے درست کہی ہے، لیکن جو تجاویز نہیں ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے، اس کا سیاسی اور آئینی حل ہے۔ پلوشہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینٹر پلوشہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، آپ سب لوگوں کو بھی خوش آمدید۔ پلوشہ آپ کیا کہیں گی اسی پہ بات کر کے، ساتھ ہی پولیٹیکل، کیا پاکستان کے سیاسی مسائل سیاسی طریقے سے ہی حل ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے سیاسی بات چیت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اس کے کوئی امکانات موجود ہیں؟ اسما آپ کیا بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں یا آپ بلوچستان بھی اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل اس وقت سچویشن ہے؟ جی دیکھیے 2 الگ الگ صورتحال ہے اس میں، کہ بلوچستان تو اس وقت اس پر تقریباً جو ہے وار ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ دشمن نے بلوچستان میں طبلِ جنگ بجا دیا۔ اب ہم اس سے آنکھیں چرائیں یا ہم اس کو کسی طریقے کی شوگر کوٹنگ کریں، اس کو کسی اور طریقے سے پیش کریں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہم پچھلے چند ماہ سے دیکھ رہے ہیں یہ بہت تشویشناک ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ جو کیجولٹی وہاں کاؤنٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور جس طریقے سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل اپنی ویڈیوز بنا کر جو ہے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں اور اپنے عزائم بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں، ہم پنڈی بھی جا سکتے ہیں، ہم فیصل آباد بھی جا سکتے ہیں، ہم گجرانوالہ بھی جا سکتے ہیں، ہم لاہور بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں اب کوئی مجھے تو ابہام نہیں ہے کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ خاصے خطرناک ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا بڑا خطرناک پہلو ہے کہ پنجاب ورسز بلوچستان، یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، نفرتیں بڑھائی جائیں، یہ بھی ان کا ایک ایجنڈا ہے۔
اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ سی پیک کو تباہ و برباد کرنا بھی ان کا ایک ایجنڈا ہے. وہ کچھ تو پہلی حکومت میں وہ سٹال ہو گیا, بالکل ٹھپ ہو گیا, اور اب جو ہے وہ اس کو ملیٹنسی کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی کوئی دو رائے نہیں کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں انٹرنیشنل جو ہے طاقتیں وہ ان کا اکھاڑا بنا ہوا ہے اور وہاں وہ آپریٹ کرتی ہیں. لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بلوچستان کے مسائل کا کوئی فوری حل کرنا پڑے گا, کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس پہ سوچ بچار کے لیے کئی مہینے بٹھا جو ہے گزار دیے جائیں. معاملات وہاں جو ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے بہت سنگین ہیں, اور ظاہر ہے پھر اس سے پاکستان کے مسائل بھی لنکڈ ہیں. پاکستان کی یہاں جو ہم وفاق میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پولیٹیکل مسائل کی, وہ تمام چیزیں اسما جو ہیں وہ دوسری پرائورٹی پہ چلی جاتی ہیں, ہیچ ہو جاتی ہیں. ہمیں ملک کی سالمیت اور ملک کی جو ہے بالکل, اور ایک کیوس کی طرف صورتحال جو ہے وہ جا سکتی ہے, خدا نہ خواستہ افراتفری کی طرف. شعیب شاہین صاحب, ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی دشمنوں کا یہی ایجنڈا ہے کہ افراتفری ہو, انتشار ہو, اتحاد اور یگانگت تو پہلے ہی نہیں رہی, لیکن اس کے اندر ہاتھ تو ہمارے استعمال ہوتے ہیں نا, باہر والے بعد میں آتے ہیں, ہم ہی استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوس کی صورتحال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کس طرح سے اس کو جوڑ سکتی ہیں, معاملات کو ٹھیک کر سکتی ہیں؟ دیکھیں آسمہ, بڑی اچھی آپ نے ڈسکشن کی ہے اور مالک بلوچ صاحب کی بڑی زبردست آراء تھیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں اس کمپلیکیٹڈ ایشوز میں سے کچھ ایک نارمل انداز سے ہمیں سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ جس طریقے سے ووٹ کسی کو ڈالے اور نکلے گا کسی کو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئٹہ کے الیکشنز میں کوئٹہ کی سیٹ پہ سالار کاکر ہمارا دوست, وہ جیت رہا ہے 32,500 ووٹ لے کے. دوسرے نمبر پہ محمود اچکزئی صاحب لے رہے ہیں 12,000 ووٹ لے کے. 8ویں نمبر والا جو بندہ ہے جس نے 3-4 ہزار ووٹ لیے, وہ جو محمود اچکزئی کے حق میں ریٹائر ہو چکا تھا, اس کو اٹھا کر کے انہوں نے MNA بنا دیا. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر آپ نے جمہوریت جو حقیقی نمائندے ہیں ان کی بجائے آپ نے ایسے کٹ پتلیوں کو نیچے سے اٹھانا ہے, یعنی 8ویں نمبر والے کو, مجھے بتا دیں کہ عوام ان کو اپنا نمائندہ کیسے تسلیم کرے یا ان کی بات کیسے مانے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ مجھے یہاں کے جو پالیسی ساز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, SHO کی ایک مار ہے. مجھے بتا دیں اتنی غیر سنجیدہ گفتگو کرنے والے اور اس طرح کے یہ پالیسی ساز اگر بیٹھے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ پھر ان کو اس بات کا ادراک کہاں سے آئے گا کہ وہاں کا کتنا کمپلیکیٹڈ اور امپورٹنٹ ایشو ہے. لہٰذا ایسے پالیسی سازوں کو صحیح بات ہے, بالکل. نہ صرف صادق سنجرانی صاحب آپ کو یاد ہے نا, وہ اس سے بھی بدتر ہیں. وہ بھی انوار کاکڑ صاحب اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. مگر وہ کب آئے تھے سنجرانی صاحب؟ بزنجو صاحب کے یاد ہے نا آپ کو جملے؟ مجھے پتا ہے. اچھا, بلکہ حاصل بزنجو صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ان کے حوالے سے, اور اس سے آگے جائیں. سر بگٹی صاحب, میں کسی کی ذات کی بات نہیں کرتا, مجھے بتائیں وہ انٹرم سیٹ اپ کا حصہ تھے. اگر وہ اتنے ہی آپ کے پسندیدہ تھے, آپ اس کو نیوٹرل انڈیپینڈنٹ بنا کے یہاں لے آئے, 5 مہینے آپ نے ان سے کام کرایا, اس کے بعد جا کر آپ نے اس کو چیف منسٹر بنا دیا. آپ کے صرف پسندیدہ لوگوں کو آپ نے مسلط کرنا ہے, اور ٹرو جو لیڈرز ہیں وہاں کے ان کو آگے نہیں آنے دینا. میں جیت کے آیا ہوں نا, مسئلہ تو یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ تو پھر اسی طرح ہی ہے جس طرح 5 سال سٹے پڑا رہا, یاد ہے آپ کو, وہ بھی محمود خان اچکزئی کے, غلط تھا. وہ بھی یہ اچھی بات ہے آپ کی کہ آپ اس وقت کی چیزوں کو بھی بالکل غلط کہتے ہیں. 8ویں والے بندے کو اٹھا کر کے اگر آپ مسلط کریں گے تو ٹرو سینس میں جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں کے مسائل کو نمائندگی ان کو انوالو جب تک نہیں کریں گے. صرف ایک بات اور کر دوں, دیکھیں آپ کو ایک چیز اور بھی ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. ایک ہے جس نے آپ کی نظر میں جرم کیا ہے یا آپ کی نظر میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو, یا دوسرا شخص جو سیولین سپریمیسی کی بات کر رہا ہے, سیاست میں آپ کو مداخلت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی بات کر رہا ہے کہ جس سیاست میں آپ مداخلت نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو وہاں کا عام آدمی کی بات کر رہا ہے. عام آدمی آپ اس عام آدمی کو, یا جس سیولین سپریمیسی کی بات کر رہا ہے یا مسنگ پرسنز کا ایشو لے کر آ رہا ہے, اس کو اور ایک دہشت گرد کو آپ برابر مت سمجھیں. ایک بندے, اچھا مجھے بتائیں وہاں یہاں آئی بارک بلوچ آئی یا لوگ آئے, مسنگ پرسنز کا ایشو لے کر آئے, چلیں ان کا مطالبہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا.
آپ ان کو انگیج کرو نا. مطالبہ تو غلط نہیں ہے کہ اگر کچھ جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. آپ نے اٹھا کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا, اٹھا کر کے ان کو آپ تھانوں میں لے گئے, ان کے ساتھ بدتمیزی کی, گوادر میں تھا ادھر بھی آپ نے, لیکن طرز عمل آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا, ہمارے مقتدر لوگوں کا, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تبدیلی چاہیے اور بہت تبدیلی چاہیے. مگر مسئلہ وہی ہے کہ لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا یا موجودہ جو صورتحال ہے, یہ مطلب یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے کہ چیزیں خراب ہوئی ہیں, اس کو خراب ہونے میں بہت وقت لگا ہے. اکبر بگٹی کے بعد بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیچ میں کچھ باتیں درست ہونا شروع ہوئی تھیں, لیکن پھر اس سے بھی بدتر صورتحال میں لے آیا گیا. آج ورسٹ کنڈیشن ہے. یہ بات جو ہے درست ہے کہ اب شاید انگیج کرنا بھی بہت دیر ہو گئی ہے اس ساری بات کو نا. آپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں کی ہے, سیاسی مسائل اگر یہاں کے دیکھیں آپ, بلوچستان تو آپ کی نظروں سے بہت دور ہے, وہ تو شاید کوئی اندازہ نہیں لگا سکے. آپ یہاں پہ انگیج نہیں کر سکتے, ایک پلیٹ فارم, ایک چھت کے نیچے پارلیمنٹ پہ آپ لوگوں کو انگیج نہیں کرتے اپنی اپوزیشن. آسمہ بہن بالکل آپ نے دیکھیں بڑی ایک سیریس گفتگو ہے, یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. اس میں اگر یہ کوئی سیاست کو لانا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ سیاست میں اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے نمائندگی کی, میں اور آپ بالکل بات کریں گے, لیکن ایک بات ہے بلوچستان کے اوپر آپ نے دیکھا نا کہ نمائندوں کے اوپر آپ نے بات کی اور دیگر چیزوں کے اوپر بات کی. نمائندگی کی وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں الزامات ہیں نا, الزامات کو سبسٹینشیٹ پھر عدالتوں میں جا کے کریں, جو فورم سے وہاں پہ. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اتنا دل خراش واقعہ ہوا بلوچستان میں, آپ نے دیکھا اس کے اوپر. تو دیکھیں اب جو پاکستان کے جھنڈے کو تسلیم نہیں کرے گا, جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا, جو پاکستان کے آئین کو نہیں تسلیم نہیں کرے گا, ان سے بات بالکل نہیں ہو سکتی. میں نے دو ٹوک موقف تسلیم کرتے ہیں آپ, ان سے بھی تو بات نہیں کرتے. نہیں, ان سے بات ہونی چاہیے. دیکھیں وہ اگر استعمال ہو رہے ہیں باہر کی کسی طاقتوں کے ہاتھوں میں, یا انٹرنیشنل لابیز کی, یا انٹرنیشنل نان سٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں میں, تو obviously ہمیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں, وہ پاکستانی ہیں, ہمیں انہیں رائے راست پہ لانا ہے. ہمیں کوئی we have to speak some sense into them. اسما مین یہ اس میں یہ بات بالکل نہیں ہے. لیکن ایک بات اگر کر ہی دی ہے تو پھر میں یہ بھی کرتے چلا جاؤں کہ معذرت کے ساتھ 3.5-4 سال کی جو حکومت تھی اس میں کوئی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کیا کام ہوا. آپ کو یاد ہے, آپ نے خود دیکھا, اس کی رپورٹنگ کی. آج اگر نیشنل ایکشن پلان پروونشل سطح پہ جو ہے اس پہ اس کی میٹنگ وزیر اعظم صاحب نے چیئر کی ہے, اور اس پہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم تو کوئی ٹیررسٹ یا خارجی اپولوجسٹ نہیں تھے. ہم نے تو کوئی ان خارجیوں کو پاکستان میں کھلے آزاد نہیں چھوڑا. آپ کو یاد ہے کہ رد الفساد اور ضرب اسب کر کے اس ملک میں دوبارہ امن و امان کی صورتحال کو قائم کیا, دوبارہ اس کی بحالی کی طرف گئے. لیکن یہ ناصور پھر دوبارہ سر اٹھائے ہوئے ہیں کہ جنرل فیض کو نواز شریف صاحب کے کہنے پہ تبدیل کیا گیا, اس کے بعد ہم نے سیٹل نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا. اچھا پھر کس نے دہشت گردوں کو واپس لانے کے بارے میں ریلیز کیا؟ کس نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے نیشنلسٹ ہیں, انہوں نے اسامہ بن لادن کے حق میں سپیچ دی اور کہا کہ یہ شہید ہے. یہ پھر بتا دیا جائے جو ایون کے یہ آپ منور حسن نے کہا تھا, سید منور حسن جماعت اسلامی کے, یہ وہ بات کریں سر, وہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا فلور آف دا ہاؤس. جی بالکل, وہ کوٹ آن کوٹ ہے اخبار میں. عمران خان نے جو آج ڈیلی میل نے بھی شائع کیا, بالکل جو انہوں نے بھی شائع کیا, جو میں نے پڑھا بھی اور میں نے بتایا بھی کہ یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ٹیررسٹ اپولوجسٹ ہیں, اگر آپ دہشت گردوں کا ساتھ دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی محب وطن پاکستانی ایسا نہیں ہونے دے گا اور نہ ایسا کرے گا. لیکن یہ بات جو ہے اسما بہن, یہ بات چیت والی جو بات ہے وہ صرف ان لوگوں سے ہوگی جو پاکستان کا وجود مانیں گے, جو پاکستان کو تسلیم کریں گے, ان سے بات ہونی چاہیے. لیکن ایسے لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی جو BLF یا ان کی پشت پناہی کریں یا ان کو سپورٹ کریں, یا ان جو پاکستان کے خلاف, وہ نہیں کہہ رہی. لیکن بات یہ کہ جو ایک دھرنا, معذرت کے ساتھ میں نام کسی کا نہیں لوں گا, یہاں پہ اسلام آباد میں 20,000 لوگوں کو لایا جاتا ہے, آ جاتے ہیں نا 20,000 لوگ ایک لیڈر کے پیچھے, اور اگر وہ لیڈر میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اگر اسی صوبے سے اس کا تعلق ہے اور اس کی مزاحمت بھی نہ کرے, وہ لفظی مزاحمت کر دیں نا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائیں اور جائیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں. مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ گڈ اور بیڈ کی وہ ہو کے گڈ بیڈ کی بات نہیں, اچھے جو آپ کو سوٹ کرے آپ کہے کہ ہم نہیں, میں اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں. اس میں حل اس کا یہ ہے کہ ہمیں آل پارٹی کانفرنس اس میں بلانی چاہیے. وہ تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا اس کے لیے تیار تھی پی ٹی آئی, آپ نے کہا پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے اور آرٹیکل 6 لگائیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹے بالکل بھی, اور یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام سے خبر دے رہا ہوں کہ اور جلد ہی
یہ آل پارٹی کانفرنس ہوگی اور اس میں اس کا بھی یہ جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی ہے یہ اس کا حصہ ہوں گے، کیونکہ یہ ایک نیشنل معاملہ ہے۔ کہہ رہے میاں صاحب ادھر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، کیوں نہیں؟ لندن جانے کی خبریں ہیں نا ان کی، یہ اب جتنی چہم گوئیاں کر لیں، مگر وہ تو ان کے مدینہ شریف جانے کی بھی باتیں تھی کہ رمضان کا آخری عشرہ وہ مدینہ شریف گزاریں گے، پھر کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے جائیں گے۔ اگر وہ لندن نہیں جا رہے، دیکھیں ہماری نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اور ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اگر کوئی ان کا پروگرام ہے، اگر وہ جائیں بھی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا سکتے ہیں۔ میڈیکل چیک اپ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پہ بھی ان کا معالج ہے، ڈاکٹر عدنان ہے، وہ کر رہے ہیں ان کا، تو پھر کیوں لیکن جب ایک اسپیشل دیکھیں یہاں سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے باہر جا کے چیک اپ کراتے ہیں، عام لوگ بھی جاتے ہیں، خالی میاں نواز شریف کو پاکستان کے اوپر ابھی مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جدید پنجاب کے اندر جو ہے انسٹیٹیوشنز بنا دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عام آدمی جو ہے وہ پرسنل پریفرنس ہے، میرے خیال سے ان کی اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی پرسنل پریفرنس ہے تو وہ جا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، وہ تو نہیں، قومی قیادت کی تو پاکستان کو ضرورت ہے نا، مطلب پاکستان کے نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، بالکل یہ الگ بات انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر دی ہے، مگر وہ پاکستان کے لیڈر ہیں نا، بالکل وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر جو 35 سال میں ایک ہاسپٹل نہ بنا سکے اپنے لیے، اور آج ان کی بیٹی چیف منسٹر اور سگا بھائی اگر پرائم منسٹر ہے، جس کا علاج اس ملک میں نہ ہو، جس کے بچے اس ملک میں نہ ہوں، جس کی پراپرٹیز اس ملک میں نہ ہوں، جس کا بزنس اس ملک میں نہ ہو، اور وہ یہاں سے صرف پیسہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں یا اقتدار کے لیے آتے ہیں، ان کا کیا اس ملک میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات مجھے بتائیں، نہیں وہ تو جمائمہ کا معاملہ، دیکھیں جمائمہ کا معاملہ ہے نا، وہ پاکستانی کسی خاتون سے ہو الگ بات ہے، جس وقت ان کے ہاں جس وقت ڈائیورس ہوئی انہوں نے اس وقت سرنڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے جی بچوں کی تعلیم و تربیت وہ کریں گے۔ چلیں ان کے بچوں کے اوپر ہم نہیں آتے بالکل بھی، لیکن پلوشہ یہ جو ہماری پالیٹکس ہے نا، یہ اس کے اندر اب بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، مثلاً یہ کہ اس کے اندر اتنی بے اعتمادی ہے، اس کے اندر لوگوں کے آپس میں اختلافات، اتنی پولرائزیشن ہے، کسی ایک نقطے پر بھی آپ کو لگتا ہے کوئی مشترکات ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے؟ جیسے بھی آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی ہے دہشت گردی پہ، دیکھیے اس پر میں سمجھتی ہوں ابھی ایک دوسرے پہ اس قسم کے الزامات لگانا اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم اس وقت ہی سیاست کر سکتے ہیں، ہم اس وقت ہی کچھ کر سکتے ہیں، ہم اس وقت ہی کوئی عہدے لے سکتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں جب یہ ملک سلامت رہے گا۔ میں نے آپ سے عرض کی کچھ باتیں، میں ظاہر ہے ہم ٹی وی پہ ہیں، میں کچھ سنسنی نہیں پھیلانا چاہتی، لیکن مجھے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے خلاف، بلوچستان کے خلاف ایک بڑی سازش عالمی طور پر جو ہے وہ بن رہی ہے، اور اس کا جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس میں مجھے اس بات کو بھی کہنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ جب ایک طرف کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں تو ان کو اس کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں، جب کوئی اور غریب مرے، دیکھیے جو انسانی حقوق ہیں وہ ہر شخص کے ہیں، اور ہم سب جب تک اس ملک میں ایک جو ہے ہم اس ملک میں پروئے ہوئے ہیں ایک لڑی میں، تو ہم سب جو ہے آج تک جو ہے ہر بلوچی پاکستانی ہے، ہر سندھی پاکستانی ہے، ہر پختون پاکستانی ہے، اور ہر پنجابی بھی پاکستانی۔ اب کوئی بلوچ جو ہے اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا بھی وہی حق ہے جو کسی پنجابی کا ہے، جو کسی سندھی کا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج کیوں خاموشی؟ میرا یہ سوال ہے کہ کیوں وہ سب علم بردار خاموش ہیں؟ انہیں تکلیف نہیں ہوتی کہ ناحق خون ناحق بہنے پہ؟ یہ بات مجھے بڑی حیرت انگیز لگ رہی ہے، حالانکہ میں کانسپریسی تھیریز یا کسی کی جدوجہد کو میں بالکل نہیں جو ہے اس کو ہیچ نہیں کرنا چاہتی، اس کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہتی، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج جو سب لوگ جو کچھ عرصہ پہلے یہاں بیٹھے تھے وہ نہیں بول رہے، ایک مذمت کا لفظ نہیں کہہ رہے؟ ہم یہاں بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے بھی مذمت کرتے ہیں جو شاید ہمارے مذہب سے بھی نہیں، جو ہمارے ملک سے نہیں، کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے لوگوں کا خون جو ہے بلوچستان کی دھرتی پہ کسی پنجابی کا خون بہہ جائے تو کیا وہ پاکستان کا خون نہیں ہے؟ مجھے اس بات پہ یہ ایک سوالیہ نشان۔ لیکن کل مارنگ بلوچ نے تو کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی وائلنس کی ہم نہیں کر سکتے، یہ کل انہوں نے کہا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں۔ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وائلنس کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرتے، اور یہ تمام واقعات جو ہے ان کو مذمت کرنی چاہیے۔ اس کی کنڈون کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو سیدھا کہنا چاہیے کہ ظلم ہے۔ کنڈون کون کر سکتا ہے؟
किसी के कंडोन करने से वायलेंस की शक्ल बदल जाएगी? नहीं, वायलेंस इज वायलेंस, ये जुल्म है, जुल्म है जो अपने पेट की आग भरने, अगर बलूचिस्तान से कोई सेब लेने, सेब का कारोबार करने डाले में जा रहा था और उसको आखिर वक्त तक अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो कह रहा था कि मेरे डाले का क्या बनेगा। आप सोच सकते हैं कि उसके पेट में कितनी जो है जोरों से जो है आग लगी होगी रिज़्क की तलाश की। तो वो शख्स अगर मर जाए आपकी दहलीज पे, तो आप जो है कहें कि उस पे ये कंडोनेशन और ये अजीब सी बातें, अपने है जिसने किया है वो जालिम है, जिसने किया वो दहशतगर्द है, दहशतगर्द के साथ कोई बातचीत नहीं होती। नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस पे होना चाहिए, और मेरे ख्याल है रियासत ने भी ये फैसला किया है कि एक बिल्कुल और हम में बहुत अपॉलोजिस्ट हैं जो शायद इसमें से भी, लेकिन आप देखिए, चूंकि मुझे ऐसे लगता है ऐसा मरहला आ गया है कि आप कोई ना कोई फैसला आप APC के जरिए लें या कोई ना कोई फैसला मेरे दानिस्त में तो हुकूमत को अब लेना पड़ जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खान साहब ये कहते हैं कि अगर उनका यानी इस टाइप का प्लान भी बन गया तो वज़ीर आज़म भी मिसिंग पर्सन हो जाएंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जाते ही जो है वो 4 हल्के खुल जाएंगे और ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। इसके साथ साथ ये जो उनके लोग रुपोश हैं उनको भी बाहर आने का कहा, आज उसकी तरदीद कर दी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन होने क्या जा रहा है 8 सितंबर को के हवाले से भी, और क्या वाकई हुकूमत गिर सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शोएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कल उन्होंने कहा था रूपोश अफराद जो है उनके जो लीडर्स हैं वो बाहर आ जाएं। आज वो कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और सहाफ़ी जो जियो को ख़ास करके उनके रिपोर्टर को कहा कि जी आप फौरी तौर पर उनको भेजें, और फिर वो उनको अलाउ किया गया। ज़ाहिर है उनको अलाउ नहीं किया गया सहाफ़ियों से, फिर बाद में उनको परमिशन मिली। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो उन्होंने कहा है कि प्लान बी इस्टेब्लिशमेंट का अगर आ गया तो ये मिसिंग हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। ऑफ कोर्स प्लान बी हो सकता है उनका कोई? देखिए, आज मैंने जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका, बावजूद मेरी कोर्ट में मसरूफियत थी। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जिस अंदाज में कहा होगा या जो बात की है, अभी मैं डायरेक्ट तो उनके विटनेस नहीं हूँ कि उन्होंने बात की, लेकिन एक बात तय है, देखें इस वक्त इनकी परसेप्शन ये है जिसके लिए बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं कि इस तरह के इतने बुरे हालात में जो पाकिस्तान में जारी हैं। कल आपने देखा शटर डाउन हड़ताल हुई, पूरे सारे ट्रेडर्स ने पूरे पाकिस्तान में किया। यूटिलिटी स्टोर्स के लोग डी चौक में बैठे हुए हैं, 11,000 मुलाजिम हैं। हालांकि वो सेल्फ फाइनांस्ड उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब्सिडी नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन उनके इदारे को तो चलने दें। बिल्कुल। वो 25 अरब के करीब वो टैक्स दे रहे हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कर रहे, आपसे ले भी नहीं रहे, 1 रुपया नहीं ले रहे, ना तनख्वाहें ले रहे। 1.5-2 लाख बंदे जो है ना, वो लेकिन ताजरों के साथ है आप, जिनको के बनता है, जिनको टैक्स देना बनता है, उनके साथ है आपकी जमात। उनमें भी देखें, आप जब तक इंगेज नहीं करेंगे, वो ये नहीं है कि वो कहते हैं हम टैक्स नहीं देना चाहते, वो कहते हैं कि हमें इंगेज करें, हमारे साथ बैठे ज़बरदस्ती। जिस बंदे की आमद नहीं 10,000 है, आप उसको 60,000 पे ऊपर डाल रहे हैं। आप हमें इंगेज करें, हम आपको उसका पैकेज देते हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन आप सेल्फ इम्पोज ये भी तो बदकिस्मती है ना कि जो एक नेशनल इशू है, खास करके जो टैक्स वाला है, और जितना ताजिर कमाते हैं, अब उसमें भी अगर अपोजिशन उनके साथ खड़ी हो जाएगी और अपने फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए, ऐसी बात नहीं है। सुने, आपकी गवर्नमेंट ने भी इसकी कोशिश की। मैं एक बात बताऊँ ना, मेरी यहाँ अजमल बलोच इस यूनियन का सदर है, बाकी लोग हैं, ताजरों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं, हमारे साथ हमें इंगेज तो करें, हम आपको पैकेज देते हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे बता दें, देखिए इस वक्त एक्चुअली एंड फैक्चुअली 70% उनकी सेल कम हो गई है, 70% उनकी ट्रांजैक्शन कम हो गई है। इस वक्त ये सिचुएशन है। आप बड़े जो लोग हैं उनको छोड़ के आप नीचे वाले एक आम आदमी के पीछे पड़ गए हैं। आपने पढ़ना भी है तो उनके साथ इंगेज करके करें, उनको बताएं, उनके साथ बैठे। वो कहते हैं हमने देना ही नहीं टैक्स। देखें, अगर एक बंदे के ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है, एक बंदा 10,000 टोटल कमा रहा है, उसको आप कहते हो 60,000 दे दे, 40,000 दे दे, वो कहाँ से लाएगा? उसके पास खाने को नहीं है। उसको उठा करके एक इतनी सी एक दुकानदार, आप जाकर देखें दुकानदार का हालत क्या है। ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी किया था, फिर वो भी मजबूर हो गए थे, उन्होंने घुटने टेक दिए थे इनके साथ। बात सिर्फ इतनी है, ये जनरल मुशर्रफ ने भी किया, उन्होंने घुटने टेक दिए। मैं इससे आगे आपको लेके जा रहा हूँ। देखें, जो आपने बात की ना,
اتنے امپورٹنٹ ایشوز کو اسمبلی میں ڈسکس کرنے کی بجائے آج نیشنل اسمبلی میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے؟ ججز کی تعداد بڑھا دیں، پیکج لے آئیں، 184 لے آئیں. اس پورے کرپٹ سسٹم اور فارم 47 کی پیداوار کو ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا ایک ہی واحد سہارا ہے، شیلٹر ہے، وہ ہے قاضی فائز صاحب. وہ بیٹھا رہے گا یا اس کو کوئی پروٹیکشن مل جائے گی تو ہم بچ جائیں گے ورنہ نہیں بچیں گے. یہ ہے ان کا ڈر اور خوف، جس کی وجہ سے یہ پورے نیشنل ایشوز کو ڈسکس کرنے اور اس کو ریزالو کرنے کی طرف جانے کی بجائے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کو صرف ربر سٹیمپ بنانا چاہ رہے ہیں اور ایک ایسی پارلیمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ایشوز ریزالو کرنے کی بجائے، پبلک کے ایشوز ریزالو کرنے کی بجائے صرف اور صرف اس کی خاطر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب اس میں جواب دیجیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ 4-5 کلب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اچھا ایک بات اور، پنجاب حکومت ملٹری ٹرائل کے لیے بھی جا رہی ہے. ایک بات اور دیکھیں، پچھلے سال صرف ایک بات کر کے وہ بھی ان کی طرف، پچھلے سال انہوں نے 3 مہینے پہلے 88 ڈیز پہلے آپ نے نوٹیفیکیشن کر دیا. آج 2 مہینے سے کم عرصہ ہو گیا ہے، کیوں نہیں نوٹیفیکیشن نکالتے؟ کیوں انسرٹینٹی رکھی؟ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. جی آپ بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت بیکڈ کوئی یا حکومت نے کوئی ایسی آئینی پیکج انٹروڈیوس کرایا. پہلی تو بات ہے JUIF ہماری اتحادی نہیں ہے. نور عالم خان صاحب کی یہ امینڈمنٹس تھیں. منگل کا دن جو ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو، میں اسی پہ بھی آ جاتا ہوں سر، میں ساری چیزیں ایڈریس کروں گا. پرائیویٹ ممبر بل ہے. منگل کا دن اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر منگل کا دن پرائیویٹ ممبر کا ہوتا ہے اور اسی میں پرائیویٹ ممبر بل کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اب وہ ٹیک اپ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور جہاں پہ دوسرے آپ نے سپریم کورٹ کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بات کی، میں حکومت کا موقف نہیں لیکن بذات خود ایز اے لائر میرے خیال سے آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ 17 سے اگر 23 ہو جائیں، پہلی تو بات ہے کہ یہ کلیئر کٹ میں بتا دوں گورنمنٹ بیکڈ بل نہیں تھا، یہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ بل تھا. لیکن ایک جب وہ بن جاتا ہے، جب وہ پرائیویٹ ممبر بل بھی جب اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کیسے ہوا؟ بلدیاتی الیکشن کو روکا نا انہوں نے. میں اسی پہ سر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ آپ بھی دیکھیں کہ جب ایک فریولس اور ویکسیشیس لیٹیگیشن ہمارے عدالتوں میں بڑا ایک عام سا معمول ہے، اور اگر جب اس طرح کے بغیر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایسے کیسز آ جاتے ہیں تو وہ تمام تر، خواہ وہ لارجر بینچ ہو خواہ وہ فل کورٹ ہو، روٹین ورک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، چاہے وہ فیملی کورٹس ہوں، فیملی کے کیسز ہوں یا کرمنل ہوں یا دو. تعداد کیوں کرنا چاہتے ہیں 23؟ یہی کہ روٹین ورک جو قاضی صاحب منورٹی میں ہیں ان کی تعداد وہ میجارٹی میں ہو جائے. اسما بین کے پرائیویٹ ممبر کیوں چاہتے ہیں یہ چاہتے تھے، اب اتنا تو نہیں نا بیرسٹر صاحب، اور وہ بھی ان کی پارٹی کے. میں بتا رہا ہوں کہ پرائیویٹ ممبر اس لیے چاہتے تھے، جو میں نے اس کو دیکھا اور پڑھا اور اسٹڈی کیا، وہ چاہتے ہیں کہ روٹین ورک ڈسٹرب نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیپریٹلی بن جائے جس میں کانسٹیٹیوشنل کیسز یا اس کی آئین کی تشریح کے حوالے سے جو میثاق جمہوریت کے اندر بھی تھا. جی بالکل. تو ایک اچھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی پڑے گی، آئین کی ترمیم ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو اس میں صرف ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے، اور تعداد کے علاوہ بھی 2-3 ان کے پوائنٹس تھے. البتہ جہاں پہ آپ نے یہ بات کی، آپ سپورٹ کرتے ہیں کیسا ہونا؟ میں بذات خود ایز اے لائر تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں، بیکاز میں نے دیکھا ہے. نہیں ایز اے لائر، ناٹ ایز اے گورنمنٹ. ایز اے گورنمنٹ وہ جب ٹیک اپ ہوگا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا پتا. نہیں ان کو نہیں پتا تھا واقعتاً لاء منسٹریز کی. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ لاء منسٹری کو بھی نہیں پتا تھا، وہ ان کا پرائیویٹ ممبر بل تھا. اچھا کیوں یہ پلوشا کیوں تعداد بڑھنی چاہیے اور کیوں نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ صاحب کا نہیں ہو رہا اور کیوں قاضی فائز صاحب سے اتنا خوف ہے PTI کو؟ ذرا آپ بھی بتائیے. دیکھیے یہ تو آپ کو اعظم نذیر تارڑ صاحب بتا سکیں گے کہ کیوں نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. اس پہ میرے پاس تو کوئی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب یہ آئے گا بل، اور ابھی تک تو دیکھیے پرائیویٹ ممبر بل مجھے علم نہیں ہے کہ پیش ہو گیا ہے یا نہیں ہوا یا کل پرسوں منڈے کو ہوگا. لیکن اگر یہ آئے گا تو ظاہر اس سے بحث ہوگی، اس پہ بات چیت ہوگی. اب اس کی بہت سی توجیہیں ہیں کہ بھئی کیوں بڑھنے چاہیے. پینڈنسی ہے، 50-60 ہزار کیس ہے. اب اس میں سے ظاہر ہے یہ شعیب شاہین صاحب جو ہے وہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ یہ ایک میجورٹی کو مائنورٹی کو میجورٹی بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن بہرحال جب تک یہ پیش نہیں ہوتا تب تک تو ابھی اس پر بحث میرے خیال میں فضول ہے. میرے علم کے مطابق تو شاید اب تک یہ پیش نہیں ہوا ہے. مائٹ بی رانگ، جمع ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا میں کیونکہ نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں، اس نے مجھے علم نہیں ہے. لیکن بہرحال سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ کیا نام ہے پیپلز پارٹی کی اس کے اوپر کیا سٹانس ہوگا، اس کا پیپلز پارٹی کا کیا اس پہ موقف ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا تو میثاق جمہوریت کے اندر ہے،
لیکن کورٹس نہیں ہے یہاں پہ, کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو الگ کیا جائے گا. پر جو ہے یہ بل آ رہا ہے یا نہیں ہے, ابھی تو یہی سننے میں آ رہا ہے. دیکھیے یہ کسی لیول پر ہم سے بات چیت ہوئی ہو یا ہمیں کہا گیا ہو, ہمیں جب کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوتی ہے ظاہر پابند کر دیا جاتا ہے ممبرس کو کہ آپ ضرور آئیں. اب تک تو مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا, لہٰذا میرے خیال میں اس کو پیش ہونے دیا جائے. جب یہ پیش ہوگی اس کے بعد اس پر سے خاصی بحث ہو سکتی ہے. مجھے یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں علم نہیں ہے کہ نور عالم خان صاحب نے جمع کرا دیا ہے کہ نہیں کرایا. اگر انہوں نے جمع کرا دیا تو لگ جائے گا چند دنوں میں اس کے اوپر پرائیویٹ ممبر ڈے پہ, اور پھر پتہ چل جائے گا اس میں کیا منگل کو اگر ہوگا تو اچھا ضرور کیا ہوتا ہے. لیکن زرداری صاحب کی بھی تو مولانا سے ملاقات ہوئی ہے نا, وہ بھی کافی خوشگوار ملاقات تھی. دیکھیے وہ تو مولانا صاحب نے اس پر ایک بیان دیا ہے کہ وہ ان کی ذاتی نوعیت کی ملاقات تھی, اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی ہے. اور زرداری صاحب آپ بھی بہتر جانتی ہیں, میرے جتنا جانتی ہیں مجھ سے زیادہ جانتی ہیں, وہ اکثر اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ابھی میں اس ملاقات کا حصہ نہیں تھی, لیکن میں مولانا صاحب کے جو ترجمان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی, اسی پر رہتے ہیں. لیکن یہ آپ کو نظر آ جائے گا نا, اگر نور عالم خان صاحب پیش کر دیتے ہیں بل تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ظاہر ہے کوئی بھی پرائیویٹ ممبر جب بل پیش کرتے ہیں. ایک سوال کا جواب بیچ میں رہ گیا, میں اگر اجازت ہو آپ کی, کہ شعیب شاہین صاحب بھی بڑے ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, ان کو بھی قانون اور آئین کا میرے سے بہتر ہی پتہ ہے. جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی ہوتی ہے تو وہ آئین کے مطابق ہوتی ہے, آئین کا آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 3 کے تحت, اور سینئر موسٹ جو جج ہے وہ ہی جو ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن سکتا ہے. جہاں پہ بات آپ کا بھی سوال تھا اور ان کا بھی تھا کہ پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹ رہی ہے اور یہ بڑا ابہام پایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ونس اینڈ فار آل کلیئر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہوتی ہے کہ ان کا کیوں 80 دن پہلے ہو گیا, ایک تو پہلی بات ہے دیٹ ڈز ناٹ سرو ایز اے پریسیڈنٹ. دوسری بات ہے کہ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جون کے مہینے میں غالباً وہ ہوا تھا, اور اس ٹائم آلریڈی قاضی صاحب جو تھے وہ متوقع اسی شک کے تحت وہ آنے والے چیف جسٹس ہے, لیکن اسمبلی کی ڈیزولوشن کا فیصلہ ہو گیا تھا اور اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھیں اور ہونے والی تھیں, اس وجہ سے وہ ان کا نوٹیفیکیشن پہلے ہو گیا. یہ کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی اس میں قباحت نہیں ہے اگر یہ ہو جائے گا. یعنی منظور علی شاہ صاحب کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں آئین کے مطابق ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹاپ 3 جیسے پنجاب میں ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, یہ تو دیکھیں وہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز, وہ ہم نے تو نہیں کیا, وہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے, چیف جسٹس نے کیا ہے. اگر انہوں نے خود ہی اپنا پرنسپل الجہاد ٹرسٹ میں نہیں مانا سینیورٹی پرنسپل, دین وہ جواب دیں ہیں, ان کو بتانا چاہیے کیوں نہیں سینیورٹی پرنسپل. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی تو ہے ہی آئین کے مطابق, وہ تو اس سے تو نہ حکومت منحرف ہو سکتی ہے, نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ شعیب شاہین صاحب ہو سکتے ہیں, نہ آپ ہو سکتے ہیں. تو اس کے مطابق تو سینئر موسٹ ہیں جو وہی ہوں گے. تو پھر چائے کی پیالی میں طوفان ہے, اس کے علاوہ یہ ویسے چہم گوئیاں چل رہی ہیں, ویسے اس میں بغیر کسی وجہ کے جو ہے آپ کا پریسیڈنٹ ہے. پچھلے سال تو بندیال صاحب کا تو کوئی ایشو نہیں تھا کہ جی بڑھنی ہے نہیں بڑھنی ہے, یہ تو آپ نے خود ایشو کریٹ کیا. قاضی صاحب سے اتنا خوف کیوں ہے یہ بتائیے. ہمیں خوف نہیں ہے, یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ آئیں گے, دیکھیے نا اب وہ اگلے چیف جسٹس کو کنٹروورشل کر رہے ہیں کہ وہ جیسے آئیں گے یہ ہوگا اور گورنمنٹ گھر چلی جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹروورشل کر رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کنٹروورشل تو یہ کر رہے ہیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں. جواب سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا دیا ہوا پریسیڈنٹ کہ جی 88 ڈیز پہلے آپ نے ایک بنا دیا, ان کا پریسیڈنٹ ہے نا پچھلے سال کا. یہ کہنا کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, نیشنل اسمبلی نے اس کو اپروول دینی تھی, وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے. ایک دن پہلے بھی سن لیں, حکومت جو بھی ہوگی, جو سٹنگ لا منسٹر ہوگا یا سیکرٹری لا ہوگا یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوگا, اس نے نوٹیفائی کرنا ہے نا, نوٹیفیکیشن صرف کرنا ہے. ان کا ڈاکخانے کا کام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا نوٹیفیکیشن نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ جو سینئر موسٹ ہے اس کو تو بننا ہی ہے بھائی. بے ایمانی ہے نا, کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی, امینڈمنٹ کے لیے ان کے پاس نمبر نہیں ہے. بے ایمانی کیا ہے سن لینا, بے ایمانی کیا ہے؟ بے ایمانی ان کی یہ ہے, ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے نمبر پورے کریں, فلور کراسنگ کرائیں, ہارس ریٹنگ کریں. آج بھی ایک ممبر آپ کا بڑھ گیا میں خیال ہے, پتہ نہیں بڑھا یا نہیں بڑھا, ان کی وہ ہو رہی ہیں, پتہ نہیں وہ کیا رزلٹ کا نہیں پتا. اچھا سنیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 4 حلقے کھولیں, وہ 4 حلقے میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کھولیں, NA1 سے شروع کریں, یقین جانے کہ یہ 47 مجھے بتا دیں. ایک بات بتاؤں, ان کی بے ایمانی اور ڈس آنیسٹی یہاں سے ظاہر ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے پریسیڈنٹ کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. دوسری بات, انسرٹینٹی پیدا کس نے کی ہے؟
انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جوڈیشل ریفارمز لا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے ہم ایج بڑھانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی سول سرونٹس کے ساتھ ججز کی ایج بڑھانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کا ٹینیور فکس کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی مسائل تو انہوں نے پیدا کیے ہیں، اس انسرٹنٹی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ان کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں، ان پہ بلیو کرتے ہیں. ان کے پاس نمبر بھی تو نہیں ہے 2/3 میجورٹی کے لیے کیسے کریں گے؟ آج نمبر اگر نہیں ہے تو پھر حرج کیا ہے؟ مولانا اگر ساتھ آ جائیں تو پھر بھی نہیں پورے ہوتے، پھر بھی نہیں پورے ہوتے. اس کے باوجود نہیں، ڈر کی بات نہیں ہے، اس کے باوجود دیکھیں مولانا نہیں آ رہے. آج اس کرپٹ سسٹم کے شیلٹر دینے والے، اس کا مطلب ہے سوائے قاضی صاحب کے یہ کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتے. تو آپ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں قاضی صاحب پہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرا شیلٹر جو ہے وہ دوسرے چیف جسٹس کے اوپر کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. ہاں اچھا مجھے بتائیں، آج فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہمارے حق میں، فل کورٹ کا آیا نا. آج 7 سال بعد 17 کی بجائے 17 ججز ہوتے ہیں سینکشن اسٹرینتھ، آج کے آپ کے پاس 19 جج ہیں. 19 جج میں 6 جج اور بڑھانا چاہتے ہیں صرف اس لیے. اچھا مجھے بتا دیں 19 جج نے ابھی فنکشننگ شروع نہیں کی کیونکہ چھٹیوں میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، 17 بھی اور 19 بھی. صرف ایک بات کر کے، یہ اس 1 سال میں 19 ججز نے یہ سارا بیک لاگ ختم کر لینا ہے. مجھے بتا دیں مزید 6 ججز فار آل ٹائم ٹو کم پرماننٹ بیسز پہ آپ نے اس پبلک چیکر کے اوپر کیوں برڈن بڑھانا ہے؟ 6 نہیں ہے، یہ 2 جو ہیں یہ ایڈ ہاک ہیں سر. 2 نے اور جو ہے وہ اس بل میں بھی جو بات تھی ایڈ ہاک الگ ہے. بیرسٹر صاحب آپ کی پرائرٹیز دیکھیں نا، آپ کی پرائرٹیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب آکسفورڈ کے چانسلر بن رہے ہیں نہیں بن رہے، اس کے اوپر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اسما مین وہ کونسلر بنے، وہ کچھ بھی بنے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، اتنا ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور ان کے یہ ایشوز ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، آج میں نے اس پہ پریسر بھی کیا ہے، اور یہ شہ سرخی دیکھ لیں، یہ اس اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ڈسگریس پرائم منسٹر. مطلب ایک شخص کی جو انہوں نے حق میں 1000 آرٹیکل اس کے حق میں آئے ہیں، آپ کو جو خلاف آئے ہیں وہ آپ نے گنوائے ہیں. اچھا جو آپ کے حق میں ہمارے حق میں آئے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں. ڈیلی میل میں جو آپ میری طرف جس طرف اشارہ آپ کر رہی ہیں اسی کا میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلی میل نے پھر معافی بھی مانگی، اور ڈیلی میل نے معافی نہیں مانگی، صرف ایک ایشو کے اوپر کہا تھا کہ اس ایک ایشو کے کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی شہباز شریف صاحب کے اوپر ایشو کے اوپر انہوں نے کہا تھا. ان کی آج کی آپ ٹویٹ پڑھ لیں. میں آج ہی کی بات کروں کہ سر انہوں نے کہا ہم نے صرف ایک ایشو کے اوپر کہا تھا کہ اس کا ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے، باقی تمام ایشوز کے اوپر ہم اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا. اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ یہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ تو نہ کریڈیبل ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کو کوئی پڑھتا ہے. اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں. آج ان کے لیے کریڈیبل ہو گیا. مگر ابھی وہ یہ تو ان کا اوپینین ہے، جو پٹیشنز گئی ہیں، جو پٹیشنز گئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، کہ کون کرنے والا ہے؟ مسلم لیگ نون، پٹیشنز بھی گئی ہیں، ان لوگوں کی طرف سے گئی ہیں جو وہاں پہ علماء ہیں، وہاں کی عوام. یعنی اگر عوام کا پھر فیصلہ ماننا ہے نا تو پھر آپ جو نواز شریف کے باہر جائیں گے تو چلے جائیں گے یو کے. کیوں چلے جائیں گے؟ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے 7 سال وہ چانسلر رہے، یہی رہیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو جب آفر کی گئی، یہ آن ریکارڈ ہے. آج عمر چیمہ صاحب کی بڑی سٹوری ہے جب ان کو آفر کی گئی حوالے سے کہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ جب آفر کی گئی، سنیں آفر، ایک منٹ، بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا میں اچھا ایک سیکنڈ سر، یہ کیسے پزل کا پیس ہے؟ یہ پزل کا پیس ہے کہ جو آپریشن گولڈ سمتھ چلا ہوا ہے، اور حتی الامکان کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے ایسٹ کو ایکسٹریکٹ کیا جائے یہاں سے، کیونکہ اس کی آئین اور قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، سزا تو ہونی ہے. میاں صاحب جا سکتے ہیں تو خان صاحب کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ بھائی عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو مجھے اکٹھے ECL میں ڈال دو. یہ میرے سامنے میڈیا کو پچھلے ہفتے کہا ہے. آپ ڈالیں، میں مطالبہ کرتا ہوں PTI کے ایک ورکر کے طور پر عمران خان کو اور نواز شریف کو ECL میں ڈالیں. جس کا علاج ہے، جو کچھ بھی ہے اسی پاکستان میں ہو، دونوں کو نہ جانے دو. جائیں مانے خان صاحب کنوکٹڈ ہے نا؟ جی بالکل نہیں، کوئی کسی میں بھی کنوکشن نہیں ہے، سارے بیلیں ہو چکی ہیں، سسپینڈڈ ہیں ساری. اور ان کے خلاف وہ گاڑیوں والا جو کیس ہے ریفرنس، وہ پینڈنگ ہے. لائن اب وہ گاڑیاں پیش کریں. پلوشا، ان سے بڑا مجرم اور کون ہو سکتا ہے؟ پلوشا، آپ کو کیا لگتا ہے 8 ستمبر کو کہہ رہے PTI روپوش قیادت باہر آنے کی بات ہو رہی ہے، کیا واقعی عوامی طاقت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے PTI کی جانب سے؟ دیکھ لیں جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا 8 ستمبر کتنی دور ہے. ابھی تو جو پچھلے چند دنوں میں انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنا جلسہ زمیں بوس کی ہے، اس سے تو شکوک و شبہات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. میرا پرسنلی نہیں خیال کہ 8 ستمبر کو بھی کوئی بڑی لنکا جو ہے وہ ڈھہ جائے گی. اسی طرح ہم بیٹھے ہوں گے 8 ستمبر کی شام کو بھی ایسے ہی باتیں کر رہے ہوں گے. اور
अगर जलसा हुआ तो हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इनकलाब आता मुझे, इनकलाब आता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? इनकलाब तो आ चुका है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह 180 से ज़ायद सीटें हमने जीती हैं। सर ये फिर इनको फॉर्म 47 ना बनाने पड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब वो होता है किसी भी तहजीब याफ्ता सोसाइटी और मुआशरे में वो वोट के जरिए इनकलाब आया करता है, और वो वोट के जरिए इनकलाब आ चुका है। को या फिर उसी तरह से होगा? देखिए हमने 40 नुकात इनके मशरूत है इजाज़त, इनको जो इजाज़त दी है 40 के 40 नुकात पे अमल पैरा होना पड़ेगा। अगर 40 नुकात में से कोई एक नुक्ता भी, क्योंकि रिकॉर्ड तो इनका ऐसा ही है, तो और अगर फिर इजाजत मंसूख भी हो सकती है अगर किसी एक नुक्ते पे भी जो है। मगर हम इन कठपुतलियों को मानते ही नहीं है। ये इजाजत दें ना दें, 8 सितंबर को इंशाल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू फैसला आपका।